औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कि जिसने इंसान के लिए इस्लाम जैसा मुतहर और पाकीज़ा ज़ाब्ता हयात करार दिया, और दरूद व सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उन बरगुज़ीदा बंदों पर कि जिनकी तालीमात के नतीजे में इंसान को इस ज़ाब्ता हयात को समझने और इसके तहत ज़िंदगी गुजारने का मौका नसीब हुआ। सबसे पहले तमाम सामीन को सागर नकवी का सलाम पहुँचे। सामीन कराम, आज की इस वीडियो में मैं उस मुतार हस्ती का जिक्र करने लगा हूँ कि जिसके लिए रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमा जनते को अनिल हवा के मिसदाक नबी ने फरमाया कि इस हस्ती का जो जिक्र है वो इबादत है। तो यकीनन आप समझ गए होंगे कि मैं किस अजीम उल अज़मत हस्ती की बात कर रहा हूँ। तो जहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं ज़ात हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हवाले से गुफ्तगू करूँगा, उनकी शख्सियत, उनके किरदार, उनके ओहदा के हवाले से। तो रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो तकरीबन हर फ़िक़्ह की किताबों में मौजूद है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम की फ़जीलत के बाब में ये फरमाया कि ज़िक्र अली इबादा, अली अलैहिस्सलाम का ज़िक्र इबादत है। और ये वो अज़मत है मौला अली अलैहिस्सलाम की कि जो किसी और के हिस्सा में नहीं आई। यानी आप ये देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी के बग़ैर ज़ुबान को जुम्बश तक ना देने वाले नबी ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के तहत अली अलैहिस्सलाम की अज़मत इस अंदाज़ में बयान की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र इबादत है, रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र इबादत है, और इसके बाद ज़िक्र अली इबादा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अली का ज़िक्र भी इबादत। फिर फरमाया ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपने मजालिस को, अपने महफ़िल को ज़ीनत बख्शो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से। तो यहाँ पे एक बारीक सा नुक्ता है जो दरमियान में आ गया, तो चले मैं वो आपसे शेयर कर देना चाहता हूँ। तो रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जीलत अली अलैहिस्सलाम के बाब में फरमा रहे हैं कि अपनी महफ़िल को ज़ीनत बख्शो ज़िक्र अली अलैहिस्सलाम के साथ, और साथ में निस्बत का यानी वल्दियत का ज़िक्र भी रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, यानी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से। तो यहाँ पे मेरे नबी ने मुसलमानों के उस एतराज़ का दरवाज़ा बंद कर दिया है कि जो ईमान अबू तालिब अलैहिस्सलाम के हवाले से जसारत की जाती, कलमा हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के हवाले से जसारत की जाती हैं, तो ये दरवाज़ा रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के ज़रिए बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी जसारतें शुरू हैं, जारी हैं। तो इसकी थोड़ी तशरीह चाहिए। तो चले मैं अपना हिस्सा डाल रहा हूँ, तो बाकी जो अहबाब हैं, दानिशवर हैं, इस्लामी शख्सियात हैं, तो वो भी इंशाल्लाह अपना हिस्सा डालेंगी और इस अजीम शख्सियत के हवाले से, उनके तारुफ़ के हवाले से अपना किरदार ज़रूर अदा करेंगी, उनकी अज़मत के बयान के हवाले से अपना किरदार ज़रूर अदा करेंगी बाकी शख्सियात जो इस्लामी हैं, वो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह, और करना चाहिए क्योंकि ये मोहसिनीन हस्तियाँ हैं। तो यहाँ पे रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र साथ फरमाते हुए ये दर्स दे रहे हैं कि अली अलैहिस्सलाम को जिस हस्ती से निस्बत है उसके ईमान पे कभी शक मत करना। अली अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि यह कुल ईमान है। तो जिस हस्ती से निस्बत है उसका जिक्र साथ किया जा रहा है, और कौन कर रहे हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी के बग़ैर ना बोलने वाले नबी। इसका मतलब है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के तहत ये फरमा रहे हैं, यानी हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का जिक्र अज़मत अली अलैहिस्सलाम के बाब में साथ करना, तो ये ईमान अबू तालिब अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी दलील है। अच्छा, अब मैं इसको मज़ीद क्लियर कर देना चाहता हूँ मंतक, दलील और तारीख़ की रोशनी में।
فتح مکہ ہوئی 8 ہجری، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بین لگا دیا، ایک خط کھینچ دیا مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان، چاہے وہ گزر چکے تھے چاہے وہ موجود تھے۔ تو سرکار نے اعلان فرمایا کہ اگر مسلمان ہو گئے ہو، اگر دین پہ آ گئے ہو، تو خبردار آج کے بعد اپنے مشرک باپ داداؤں پہ فخر مت کرنا۔ کیوں؟ وہ مشرکین تھے، وہ بتوں کے پجاری تھے، تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ چکے ہو، تم توحید والے ہو، اس لیے تمہارا ان سے اب کوئی تعلق، کوئی رشتہ نہیں رہ گیا۔ تو 8 ہجری میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا مشرکین باپ داداؤں پہ فخر کرنے سے، ان سے نسبت بیان کرنے سے منع فرما دیا ہر مسلمان کو۔ تو یہ نبی کس عظمت کے حامل ہے؟ تاریخ کا ایک مستند ترین واقعہ ہے کہ ایک عورت آتی ہے اپنے بچوں کو لے کے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا یہ جو بچہ ہے نا، یہ شاید بہت زیادہ کھاتا ہے، تو شاید اس کے لیے نقصان دہ ہے، میری بات جو نہیں مانتا تو میں آپ کے پاس لے کے آئی، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کی زبان مطہر میں تاثیر بہت عطا فرمائی ہے، تو آپ اسے منع فرمائیں، اور مجھے یقین ہے کہ جب آپ اسے روکیں گے تو یہ آئندہ کے لیے شاید کھانا کم کر دے گا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج چلی جاؤ، 3 دن کے بعد پھر آنا۔ وہ چلی گئی۔ 3 دن کے بعد جب واپس آئی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کے سر پہ دست شفقت رکھا اور پیار کر کے فرمایا کہ بیٹا تمہاری ماں جو ہے نا وہ ٹھیک کہتی ہے، یہ زیادہ شہد کھانا تمہاری صحت کے لیے مضر ہے، اس لیے زیادہ شہد مت کھایا کرو، اور عورت سے فرمایا کہ لے جاؤ اس کو۔ تھوڑا چلی پھر واپس آئی اور آگے کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 3 دن پہلے میں آئی، فرمانا آپ نے اتنا ہی تھا، تو 3 دن پہلے فرما دیتے، یہ 3 دن بعد بلانے کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آیا۔ سرکار نے فرمایا کہ جب پہلی مرتبہ تم آئی تھی تو اس دن میں نے خود شہد کھایا ہوا تھا، کیونکہ شہد مجھ محمد کو بہت زیادہ پسند ہے، تو میں نے خود کھایا ہوا تھا، اور تم آئی تھی کہ میرے بچے کو شہد کھانے سے منع کرو، تو مجھ محمد کو یہ گوارا نہیں تھا کہ جو کام میں خود کر کے بیٹھا ہوں دوسرے کو کیسے منع کروں، اس لیے 3 دن کا وقت مانگا، اور جب سے اس بچے کو تم لے کے گئی تھی اس ٹائم سے میں نے شاید کھانا روک دیا تھا، تو آج میں نے نہیں کھایا، پچھلے 2 دن سے بھی نہیں کھایا، تو آج بچہ آیا تو میں نے اسے منع کیا، اور انشاءاللہ میری زبان میں تاثیر ہوگی، کیونکہ میں خود اس کام سے رکا ہوا تھا، اس چیز سے رکا ہوا تھا، تو انشاءاللہ یہ نہیں کھائے گا۔ تو اتنی حساسیت رکھنے والی شخصیت اگر ایک کام سے دوسرے کو منع فرمانے میں اتنی احتیاط برتے، تو وہی شخصیت اگر دوسرے مسلمانوں کو منع فرما دے کہ خبردار اپنے مشرک باپ داداؤں پہ فخر مت کیجیے گا کیونکہ تم مسلمان ہو، وہ مشرکین تھے، تو کیا خود اس حکم عدولی کر سکتے ہیں؟ خود اپنے اس حکم سے الٹ جا سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں جا سکتے۔ کوئی ذی شعور مسلمان، کوئی عقیدت مند مسلمان یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ دوسروں کو منع فرمائے اور خود کرتے جائے، اور اگر کریں گے تو معاملہ الٹ ہوگا۔ تو مسلمانوں کو منع فرمایا کہ مشرک باپ داداؤں پہ فخر مت کرنا، 8 ہجری میں منع فرمایا۔ 9 ہجری کی ایک جنگ میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجز پڑھا، انا ابن عبد المطلب، میں محمد ہوں عبد المطلب کا بیٹا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رجز پڑھ کے بتا دیا کہ میں نے مشرک باپ داداؤں سے نسبت کے حوالے سے منع کیا تھا، ان کا ذکر کرنے سے منع کیا تھا، عبد المطلب ان میں سے نہیں ہے۔ اور حضرت علی علیہ السلام پہلی جنگ سے لے کے اپنی آخری جنگ تک ہر جنگ میں رجز پڑھتے رہے، انا علی ابن ابی طالب۔ تو کیا علی علیہ السلام نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی؟
تو ان دونوں ہستیوں کا مسلسل اپنے اجداد پہ فخر کرنا یہ بات ثابت کر رہا ہے کہ ان ہستیوں میں شرک اور کفر جیسی کوئی چیز نہیں تھی. یہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، یہ اللہ والے تھے، یہ ولی اللہ تھے. تو یہ بات آ گئی ایمان ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے. تو حضرت علی علیہ السلام کا ذکر عبادت، پھر فرمایا انا و علی من نور واحد. اب یہ جو احادیث مبارکہ ہیں، ان کی روشنی میں ہم ان وجوہات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کی بنا پہ ذکر علی علیہ السلام کیا گیا. یہ احادیث مبارکہ جس عمر میں آئیں، جس امر کے تحت آئیں. کبھی فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها، کبھی فرمایا انا دار الحکمہ و علی بابها، کبھی فرمایا انا دار الجنہ و علی بابها. یہ عظمتیں علی و مال حق و حق ما علی، یا علی تیرا دشمن یا کافر ہوگا یا منافق ہوگا. یہ کون فرما رہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہستی کہ جو وما ینطق عن الہویٰ کی مصداق ہستی، جن کے لیے قرآن نے مہر لگا دی کہ جو کرتے ہیں اللہ رب العزت کی مشیت کے تحت کرتے ہیں، اس کے علاوہ اپنی زبان تک کو جنبش نہیں دیتے. تو جب فرما دے کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، تو یہاں شخصیات کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی. اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا، بہت بڑی نکتہ ہے، لیکن انشاءاللہ سمجھانے میں بہت آسان ہے. میں کوشش کروں گا آسانی سے سمجھ میں آ جائے. سورہ آل عمران آیت نمبر 144، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وما محمد الا رسول، محمد کسی کے کچھ نہیں ہے، صرف میرے رسول ہیں. اب یہاں محمد کچھ نہیں ہے، یعنی شخصیت کی یعنی شخص کی نفی، ذات کی نفی، شخصیت کا اثبات. یعنی یہاں شخصیت کے حوالے سے تعارف کرایا جا رہا ہے، شخصی طور پہ نفی کی جا رہی ہے. اب شخصی طور پہ نفی کا مطلب کیا ہے؟ وما محمد الا رسول، صرف رسول ہیں، کچھ نہیں ہے. عہدہ کے حوالے سے تعارف کیا جا رہا ہے. یعنی نہ کسی کے باپ ہیں، نہ کسی کے نانا ہیں، نہ کسی کے بھائی ہیں، نہ کسی کے نبی ہیں، نہ کسی کے شوہر ہیں. یعنی رشتے جو ہیں وہ سارے ختم. وما محمد، محمد کچھ نہیں الا، سوائے رسول ہونے کے. تو رسالت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. تو اس پوائنٹ کو تھوڑا سا سمجھیے گا، انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہی ہو جائے گا کہ رشتہ داریوں کا پاس رکھتے ہوئے یہ کیا وہ کیا نہیں. یہاں پہ بات کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ. تو جب تمام رشتوں کی نفی ہو گئی، علی علیہ السلام کے بھائی نہیں، اللہ رب العزت فرما رہے صرف میرے رسول ہیں. پاک سید سلام اللہ علیہ کے بابا ہیں، فرمایا نہیں الا رسول، صرف میرا رسول. حسنین علیہ السلام کے نانا ہیں، نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے نبی ہیں، فرمایا نہیں صرف میرے رسول ہیں. ازواج مطہرات کے شوہر ہیں، فرمایا نہیں الا رسول، صرف میرا رسول ہے. تو جب رسول ہیں تو اگر کہیں انا و علی من نور واحد، تو بھائی بھائی کے لیے نہیں کہہ رہا، بھائی بھائی کی محبت میں نہیں کہہ رہا، رسالت امامت کا تعارف کرا رہی ہے کہ رسالت امامت سے ایک ہی نور سے ہیں یہ دونوں. کیوں؟ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم ہادی برحق ہیں، بادشاہ نہیں ہیں کہ اپنا کوئی جانشین، کوئی دنیاوی بادشاہ معین کر رہا ہے جو اس کا اعلان فرما رہے. نا، نبی معلم ہیں، علم پہنچانا نبی کا کام ہے. تو اپنے بعد اپنے علم کے جانشین کے حوالے سے تعارف کرایا جا رہا ہے. اور دنیا نے دیکھا کہ اس سلسلہ کے علاوہ نبوت تکمیل کو پہنچے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ، اور اس کے بعد سلسلہ امامت چلا. امام اول ہیں حضرت علی علیہ السلام. تو دنیا نے بغور دیکھا
کہ جب بھی علمی تشنگی پیدا ہوئی، جب بھی علمی قحط آیا، تو اسی نہر سے، امامت کی نہر سے وہ تشنگی ختم ہوئی۔ اس سلسلہ امامت نے وہ علمی مسائل حل کیے جو کسی اور سے نہ ہو سکے، اور یہی تو وجہ ہے کہ بڑے بڑے دعوے دار، بڑی بڑی شخصیات نے علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کے بعد شکر کرتے ہوئے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہلاکت مقدر ہوتی۔ تو علی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے حوالے سے جتنے بھی احادیث مبارکہ ہیں، یہ ساری جانشینی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ آتی اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی اطاعت کرو، کیونکہ اطاعت کرنی ہے دین کے حوالے سے، دین ہے اللہ رب العزت کا۔ تو اللہ رب العزت کا دین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کے ذریعے انسان تک پہنچا، اب اس کی تشریح بھی کرنی ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ تو دین کیونکہ اللہ کا ہے، تو جس طرح سے رسول اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا، اسی طرح سے آگے ناشر، تشریح کرنے والا اور حفاظت کرنے والا جو بھی عہدہ ہوگا، جو بھی شخصیت ہوگی، وہ بھی مسنون من اللہ ہوگی، اللہ رب العزت کی طرف سے ہوگی، اللہ رب العزت ہی وہ معین فرمائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، واولو الامر منکم، اور رسول کے بعد اولو الامر منکم، اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اچھا، اب کیسے پتہ چلے کہ یہ اولو الامر کون ہے؟ تو اس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ اے میرے رسول، جب کار تبلیغ سے فارغ ہو جاؤ تو کسی کو معین کر کے واپس آ جاؤ۔ تو کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم پہ عمل کیے بغیر واپس جا سکتے ہیں؟ تو عمل کریں گے تب ہی واپس جائیں گے، کیوں؟ حکم خدا ہے۔ تو جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عمل کر کے جائیں گے تو پھر تاریخ میں دیکھنا چاہیے کہ کیا کہ نہیں، کیونکہ اس پہ عمل کرنا ناگزیر ہے، حکم خدا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس پہ عمل کرنا واجب ہے ہر صورت میں۔ تو تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ معین کرنے کے حوالے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا، کوئی ایسا واقعہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے؟ تو بالکل ملتا ہے جی۔ حج سے واپسی پر خم غدیر کے میدان میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.5 لاکھ یا 1,24,000 صحابہ کو جمع کر کے پلان شتر بنا کے علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ کے ان پلان شتر پہ کھڑے ہو کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے طریق کہتی ہے 2 گھنٹے فضائل علی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے نیچے بیٹھ کے 2 گھنٹے فضائل علی علیہ الصلوۃ والسلام سنے۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ جو صحابہ کرام ہیں غدیر خم پہ، ان کے ذرا عظمت کو سمجھیے، عظمت کو دیکھیے۔ صحابہ کرام ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں حج سے واپس آ رہے ہیں، یعنی فریش حاجی بھی ہیں، جلیل القدر صحابہ ہیں، ان میں 10 مبشرہ والے بھی ہیں جن کو پیشگی جنت کی اطلاع مل چکی ہے۔ ان ہستیوں کی عظمت کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں، یعنی جلیل القدر سے جلیل القدر صحابی، ان میں بدری بھی ہیں۔ تو اتنے جلیل القدر صحابہ کی موجودگی میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 گھنٹے فضائل علی پڑھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے 2 گھنٹے سامنے بیٹھ کے فضائل علی علیہ الصلوۃ والسلام سنے۔ تو یہاں پہ ایک بات تو طے ہو گئی کہ ممبر سے فضائل علی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، نیچے بیٹھ کے فضائل علی علیہ الصلوۃ والسلام سننا یہ میرے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سنت ہے۔ تو اب جو فضائل علی علیہ الصلوۃ والسلام کا منکر ہوگا،
وہ فضائل علی علیہ السلام کا منکر نہیں ہوگا، وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی منکر ہوگا، وہ سنت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا بھی منکر ہوگا۔ تو یہاں پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ایک اعلان فرمایا، اللہ مولایا وانا مولا المومنین ومن کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں یا کوئی دنیاوی بادشاہ اپنے جانشین کا اعلان نہیں کر رہا، رسالت علم کی ترسیل کا ذریعہ ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد اپنا علم کے حوالے سے جانشین جو ہے وہ منتخب فرما رہے ہیں، اور اس زمرے میں فرما رہے ہیں جس طرح سے اللہ رب العزت نے فرمایا آتی اللہ و آتی الرسول و اولو الامر منکم۔ ادھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ مولایا، اطاعت کرو اللہ کی کیونکہ اللہ میرا مولا ہے۔ وانا مولا المومنین، میں محمد مومنین کا مولا ہوں۔ ادھر کیا ہے؟ آتی الرسول، یہاں وانا مولا المومنین، وہاں وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مولا، جس کا میں محمد مولا اس کا یہ علی مولا۔ تو جانشینی تو ثابت ہو گئی، جانشینی علم کی تھی، تخت مصطفیٰ کی نہیں تھی، کیونکہ بادشاہت کے حوالے سے جانشین معین نہیں کیا گیا، علم کے حوالے سے کیا گیا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ جب بھی کہیں علم کی ضرورت پڑی تو یہی ہستی سامنے آئی۔ یہ پہلی ہستی ہے تاریخ عالم و آدم میں کہ جس نے دعویٰ کیا سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ میں اپنے اصل وطن پہ چلا جاؤں۔ تو جب پوچھا گیا کہ کوئی خواہش ادھوری رہ گئی تو ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے فرمایا ہاں، دو خواہشیں مجھ علی کی ادھوری رہ گئیں۔ پہلی یہ کہ جتنا زیادہ میرے پاس علم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں، دوسرا جتنا بڑا میں علی سخی تھا کسی نے اتنا مانگا نہیں۔ تو یہ ہوتا ہے جانشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جتنی بھی احادیث مبارکہ حضرت علی علیہ السلام کی شان مبارکہ میں ہیں تو ان سے دراصل تعارف کرایا جا رہا ہے رسالت کے بعد آنے والے عہدے کا، یعنی امامت کا۔ تو اب کچھ ابواب ہیں جو خلافت کو آگے لے کے آتے ہیں، جانشین یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ میں ہر کسی کے عقیدے کا احترام کرنے والا شخص ہوں۔ تو اس کے لیے ڈاکٹر علامہ طاہر القادری نے مسئلہ حل کر دیا، اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان کے اس جملے کو۔ اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے اس سے بڑا جملہ میں نے کسی عالم دین کی زبان سے نہیں سنا، تو انہوں نے یہ مسئلہ ہی حل کر دیا۔ اب ملا لڑاتا رہے تو بات اور ہے، ایک عالم دین نے مسئلہ حل کر دیا، فساد کو جہاں پہ ختم کر دیا، روک دیا، اختلاف کو روک دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ خلافت کی دو قسمیں ہیں، خلافت ظاہری، خلافت باطنی۔ جو خلافت ظاہری ہے وہ انسانوں کا انتخاب ہے، جو خلافت باطنی ہے وہ اللہ رب العزت کا انتخاب ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جو خلافت ظاہری کے عہدے پہ براجمان ہے وہ اجماع کے فیصلے کا نتیجہ ہے، جو خلافت باطنی کے عہدے پر فائز ہے وہ اللہ رب العزت کا چنا ہوا ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے وہ فرما رہے ہیں کہ وہ خلافت باطنی کے عہدے پہ نافذ ہیں، فائز ہیں، اور جو خلافت ظاہری والے ہیں وہ دنیاوی انتخاب کے ذریعے یعنی وہ اس عہدے پہ آئے۔ تو اس کے لیے میں اتنا کہوں گا کہ جنہوں نے خلافت ظاہری کا انکار کیا وہ تاریخ اسلام کے منکر ہیں، اور جنہوں نے خلافت باطنی کا انکار کیا وہ اللہ رب العزت اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے منکر ہیں۔ تو اس لیے دونوں سے انکار نہیں کرنا چاہیے، کیوں؟ یہ دونوں سلسلے اسلام کے ہی ہیں۔
خلافت بھی عالم اسلام کے حوالے سے ایک سلسلہ ہے جانشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس میں کوئی نقصان نہیں۔ اور خلافت باطنی جو ہے وہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عہدہ ہے، وہ بھی عالم اسلام کے لیے، تو اس سے بھی انکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اتحاد بین المسلمین کی خاطر یہ دونوں جو سلسلے ہیں یہ دونوں قابل احترام ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کو، مسلمان امت کو اپنے تمام تر جو جانشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جانی جاتی ہیں شخصیات، تو ان کے حوالے سے کوئی ایسا جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالنا چاہیے کہ جس سے اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے کوئی مسئلہ بنے۔ باقی عقیدہ ہر کسی کا اپنا ہے، لیکن یہ اٹل حقیقت ہے کہ خلافت باطنی کے حوالے سے اگر انکار آئے گا تو وہ انکار تاریخ کا نہیں ہوگا، وہ انکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا ہوگا، اللہ رب العزت کے چناؤ کا ہوگا۔ تو جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی نفی ہوگی، اللہ رب العزت کی مشیت اور چناؤ کی نفی ہوگی، تو پھر لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا جو سایہ ہے نا وہ اٹھ جائے گا، پھر اس کلمہ میں تاثیر نہیں رہے گی۔ تو علی علیہ السلام یہ مولا ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مسنون من اللہ ہیں، اور جانشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان ہستیوں سے معرفت عطا فرمائے، ان کی عقیدت عطا فرمائے، اور ان کے فرامین پہ عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، مزید فضائل سے برکات حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ یا اسی ہستی پہ ویڈیو کروں گا یا کسی اور جانشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ویڈیو ہوگی۔ فی الحال کے لیے اتنا کافی، سلامت و آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔